किताब है छोटी सी, लेकिन यूनिवर्स पूरी कायनात के उलूम अपने अंदर समेटे हुए हैं। हम पढ़ाते हैं बेशुमार इदारों में, आते जाते हैं, देखते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है साइंस का जिसको हम नहीं देख रहे होते? बच्चों की मेहनत और उनका काम, आगे बढ़ना, रिसर्च, फील्ड वर्क, उनके थीसिस, नई से नई रिसर्च। लेकिन सच्ची बात यह है कि 1400 साल पहले जो बात किताबुल्लाह कह गई है उसका जवाब कोई नहीं है। जो कानून और कायदा है, सिर्फ एक जुमले के ऊपर जरा रुक के देखिए, किसी जगह से कुरान मजीद को, किसी सूरत, किसी आयत को उठा के पढ़िए, 100% हकीकत बोल रहा है और सच बोल रहा है। अमर है तो तब भी, नहीं है तो तब भी। अमर है तो जमाने को जरूरत है उसकी, उसके बगैर चारा नहीं है। अगर रोका है तो इतने बड़े नुकसान से सेफ्टी, सिक्योरिटी, तहफ्फुज दिया जा रहा है कि जिसका कोई दूसरी राय उस बारे में नहीं हो सकती। मिसाल लीजिए, अल्लाह ताला का कलाम जब एक बेटा पढ़ता है और वो कह रहा होता है, अल्लाह की किताब कहती है कि आपने ला तक़रबुज़ ज़िना, नहीं है, जिना के करीब नहीं जाना। पता है क्या हकीकत है? दुनिया की जितनी इस वक्त, जितनी भी बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं इस काम की, इंसान को सुकून देने के, इससे बड़ा सुकून कोई नहीं है कि आपका बेटा हलाली हो, बेटी, आपकी औलाद हस्बी नस्बी जैन बनो। मैं अक्सर बाहर जब राबता होता है, उनका जब शनाख्ती कार्ड देखता हूं तो मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, हल्फन कह रहा हूं, उनसे अपनी आइडेंटिफिकेशन में अपने बाप का खाना रखा ही नहीं जा सका। यूरोप चांद पे चला गया है, सुना है, साइंस तरक्की कर गई है, टेक्नोलॉजी उरूज पे चली गई है, इंसान जैसा इंसान बनाया जा रहा है, लोगों ने डॉली पे मेहनत की है, जिद्दत लाई जा रही है। आर्टिफिशियल जो है, इस वक्त टेक्नोलॉजी ने हमारा जीना हराम कर दिया ये सुन सुन के कि जनाब ये एआई का दौर है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सच्ची बात यह है कि जिस कौम से अपना अब्बा तलाश नहीं किया जा सका, अगर इस एक आयत पे गौर किया होता, मुसलमानों ने जब तक इसे संभाला है, इससे हटके रहे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। अब सोच नहीं सकते कि निकाह के साथ जिना और सिफा रोक के अल्लाह की इस किताब ने जो सच्चाई दी है कि आज ऐलान किया जा रहा है कि इन हुफ्फाज के वालिदैन मसनद एजाज पे तशरीफ ले आए। इन बच्चों के, इनका बैकग्राउंड है, इनके पीछे ये यतीम भी हो तो तब भी पता है कि बेटा है किसका। मेरे पैगंबर वो है जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। यतीम मक्का को रब ने यतीमी को सहारा देके अलम यजिद का यतीमन फआवा, ये है वो एजाज जो किताबुल्लाह से जुड़ जाए। और उन बेचारों की हालत क्या नहीं पड़ा उन्होंने। लाइए, कौन सा इल्म है जो वो नहीं रखते, कौन सी मार्फत है जो नहीं रखते, साइंस का कौन सा सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सिटियां नहीं पढ़ा रही, कितने कितने फन सिखाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक हकीकत का मुकाबला कि पूरी दुनिया में पहुंच के, फिजाओं में जाके, खिलाओं में जाके, आज तलक अपने डीएनए से बेचारे तलाश करते हैं कि अब्बा कहां है, अम्मा क्या बताए, कहां से बताए, कौन है तेरा बाप। शुक्र करें, ये इस किताब का एजाज है, इसकी तालीमात की इज्जत और आबरू है कि मैं बड़ी इज्जत के साथ अपनी माँ को, और माँ मुझे सीने लगा के, मुझे सुबह टिफिन बना के जब रवाना करती है तो मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी इज्जत, सिर्फ ये मेरे साथ नहीं चल रहे होते, मेरे साथ उनका नाम भी चल रहा होता है, मेरे साथ उनका नाम चल रहा होता है। और ये किताबुल्लाह का एजाज है, उम्मत मुसलमा को मिला है। जाइए पता कीजिए दूसरी तरफ ये हालात क्यों हो गए हैं, सिर्फ इसलिए कि जो भी कौम इससे दूर होती है, अल्लाह दुनिया में दिखा देते हैं कि मेरे से दूरी का तुम्हारा नतीजा क्या है।
اور تیسری چیز جو مجھے کہ یہ کیوں ضروری ہے، میں ہر مجلس میں یہ کہنا پسند کرتا ہوں کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرے سارے علوم دنیا ہیں، یہ میرا علم ہر جہان کا میرا ساتھی ہے، میری ساری ڈگریاں۔ کبھی کبھی میں اپنی سیف الماریوں کو، بریف کیسوں کو دیکھتا ہوں اور ذہن میں خیال آتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے یہ بچے ردی میں بیچیں گے، ان کے لیے بیکار ہے۔ کیا کرے گی میری پی ایچ ڈی کی ڈگری پچھلوں کے لیے؟ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کبھی سوچنے بیٹھ جائیں کہ اتنی زندگی لگا دی ہے پڑھ پڑھ کے، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، دنیا ہے، ایک بھی میری ڈگری اور اس کا فیض شاید میرے ساتھ میری قبر میں نہ جائے، مگر کتاب اللہ کی پڑھی ہوئی صرف ایک سورت جو والد محترم کو پچھلی رات پڑھتے ہوئے سن کے والفجر ولیال عشر اللہ اگر بخشنے پہ آ جائے تو میرے لیے اور میرے والدین کے لیے شاید یہی کافی ہے۔ وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن کہتے کوئی آئے تو صحیح۔ یہ واحد بیٹا کتاب ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ سفر میں بھی، حضر میں بھی، سوتے میں بھی، جاگتے میں بھی، بیماری میں بھی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہمارے علماء کو جب ان کا کوئی آپریٹ ہونے لگا تو بے ہوشی کے انجیکشن لگانے لگے تو ان کی زندگیوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ٹھہرے مجھے سورہ ملک پڑھ لینا۔ اور جب دنیا بے ہوشی سے ہوش میں آتی ہے، میری زندگی اسپتالوں میں گزری ہے، میں نے یہ منظر دیکھے ہیں کہ جب بے ہوش آدمی ہوش میں آتا ہے تو کچھ نہ کچھ غلط بول رہا ہوتا ہے، جو اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ معاف کرے، اللہ اس وقت سے بچائے کہ جب بندے کو یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ لیکن میں نے اہل علم کو دیکھا ہے اور بہت قریب سے ہو کے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، ہوش میں آتے ہیں تو قرآن مجید کی آیات تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے کہ جن کی زندگی کی صحت، جن کی خوشی، جن کی غمی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ دنیا میں صرف وہ لوگ میں نے دیکھے ہیں آج بھی اپنی خوشیوں کے اندر جن کے ہاں کتاب اللہ کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں پہ ہیجڑے نہیں ناچتے، جہاں پہ کوئی اللہ کے خلاف کام نہیں ہوتے، اگر کہیں پر یہ احساس آج بھی زندہ ہے تو کتاب اللہ سے جڑے ہوئے جن کی تربیت ان کے والدین کر گئے تھے، اساتذہ پڑھا گئے تھے، وہ آج قبروں میں بھی ہیں تو ان کے بچے پیچھے یہ سیٹ اپ چلاتے ہیں۔ میں افتتاح دیکھتا ہوں مختلف جگہوں پہ، اس قرآن کی برکت دیکھیے، معجزہ دیکھیے، اعجاز دیکھیے، یہ کوئی چھوٹی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی روڈ پہ میں نے ایک افتتاح دیکھا، راستے بند تھے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ طوفان بدتمیزی کیا تھا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن تھوڑی پرانی بات ہے، میں ادھر ہی رہتا تھا تو عجیب مناظر دیکھے۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ کا افتتاح تھا اور اس افتتاح میں نے اہل اللہ کی تلاوت، کتاب اللہ کے ساتھ تعلق، حلال کاروبار اور اللہ کا نام لے کے اس کا افتتاح، اور اس میں مقدس اور پاکیزہ ہستیاں اور اپنے لقمہ حلال کی باتیں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یقین کیجئے کہ دل اشش کر اٹھا کہ آج بھی اگر اس سسٹم کو کسی نے سنبھالا ہے تو کتاب اللہ والے ہیں۔ جاؤ دنیا میں جہاں بھی خیر نظر آئے گی اور اس خیر میں اعتدال نظر آئے گا، اس کے پیچھے کتاب اللہ کھڑی ہوگی۔ جس نے بھی اس کو لے لیا اس کی منڈی بھی بس گئی، کاروبار بھی اچھے ہو گئے، رویے بھی پاکیزہ ہو گئے، ان کے گھر کے تعلقات بھی عمدہ ہو گئے۔ اور جنہوں نے اس سے منہ موڑا، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ صرف ایک آیت بندہ پڑھ لینا سورۃ النساء کی پہلی آیت، تو پھر اس کے بعد نہیں سمجھ آتی کہ گھر کے اندر کوئی پھڈا ہو سکتا ہے، بشرطے عمل ہو۔ ہم اپنے بچوں کو عمل کی طرف انشاءاللہ یہاں سے جب فارغ ہوتے ہیں تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو پڑھا ہے اسے سمجھنے کے لیے آگے چلے جائیں۔ یہ ابتدائی سٹیج ہے۔ ان پہ اعتراض کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے بچوں کو اے فار ایپل، اچھا مجھے پہلے اتنی نہیں سمجھ آتی تھی اور میں سوچتا ضرور تھا کہ یہ نصاب کن کا ہے اور یہ پہلے ایپل کیوں پڑھاتے ہیں۔
एप्पल ही क्यों पढ़ाते हैं? अब पता चलता है वो जड़ा दंदी वड्या सेब है ना जी, इसके पीछे मईशत और एक कौम थी कि बच्चों के जहन में ये लफ्ज बैठा हुआ। एक वक्त हम बोतल पीते थे, पता नहीं आपने पी कि नहीं, 3G। अच्छा, नहीं पता था कि ये थर्ड जनरेशन को पहले मुतारफ करवाने के लिए हम थर्ड जनरेशन तो उसमें वही रखा, वो अपनी चीजों को मुतारफ करवाते हैं। हम अपनी चीजों पे जब आते हैं फौरी जी, वो जी इन बच्चे नु जाए कर लिया है, प्रोफेसर साहब किधर पा छड़िया जे, ये भला कोई काम सी, तुसी पहले वड्डे मुंडे नु उधर पाया, फिर उस तो छोटे नु, फिर अगलियां नु भी, तुसी आप भी कोई किसी होर पासे भी कढो। आप यकीन करें मेरे पास शोबे भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, दुआ सलाम भी है, लोग कहते भी हैं, डिमांड भी करते हैं, मैं चाहूं तो भेज दूं, लेकिन पता नहीं क्यों दिल मुतमइन नहीं होता कि यार मेरे बड़े चले गए, जमीनें रह गई, प्रॉपर्टीज रह गई, जगीरें रह गई, उनके मुरब्बे पड़े हैं, हर चीज उनकी यहीं पे है, दरो दीवार यहां पे है। अगर आज भी उन्हें पीछे कोई याद रखता है तो मेरे अगर फैमिली का कोई फर्द किताबुल्लाह की तिलावत कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, सीख रहा होता है या सिखा रहा होता है, तो ये सदका जारिया है ना जो जाना है उनको। तो इसलिए भाई हम तो इन मजलिसों को पसंद करते हैं और अल्लाह जज़ा दे हमारे वालिदैन को जिन्होंने खेती बाड़ी से निकाल करके हमें इस तरफ डाला। ये वाहिद मजलिस है जिसमें मैं बहुत कुछ बोलने के लायक होते हुए भी, सलाहियत रखते हुए भी अपने आप को बड़ा बेबस फील करता हूं। इन लोगों से कैसे ऊपर बैठा जाए जो मुस्तकबिल के इमाम हैं, और यकीन कीजिए आपको नजर आए ना आए, हमें इन बच्चों में अपने इमाम नजर आते हैं। ये हमारे बड़े हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारी कब्र की सपोर्ट है, ये हमारी आखिरत की मंजिलों की आसानी है। नकीब मजलिस कह रहे थे कि एक तो ये शरफ है ना जो आज भी सजाया गया है मजलिस प्रोटोकॉल, एक अल्लाह के यहाँ होना है। मैं तसव्वुर की दुनिया में जाके कभी सोचता हूँ अल्लाह कितने हाफिजों को कैसे बुला करके एक एक को तू प्रोटोकॉल देगा। तेरे लिए तो वाकई मुश्किल कोई नहीं, तू कुन है, कह देता है कुन, तेरी ताकत है वो। और ये वो कलिमात हैं जो रब की ताकत, जितनी ताकत इस दुनिया को दी जा सकती है इन तक पहुंचाइए। हकीम की माजूनें वो काम नहीं करती, दुनिया के असलहे काम नहीं करते। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जहां भी जाओ किसी नई जगह पे, किसी मुकाम पे, तो इतना पढ़ लिया करें। पहले लोग क्या करते थे, जंगल में जाना, वीराने में जाना तो कहना कि मैं इस इलाके के जिन्नों के सरदार और उनके वडेरे की पनाह में खुद को देता हूं ताकि मुझे कुछ चीज नुकसान न दे। हमें क्या सिखाया गया, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति, अल्लाह के जितने भी मुकम्मल कलिमात हैं, मिन शर्रि मा खलक, मैं उनकी पनाह में आता हूं हर उस शर से जो पैदा किया गया है। जो ये पढ़ लेता है फिर उसे कोई, आप सोच नहीं सकते ये कुरान के लफ्ज क्या है, क्या दे देते थे, क्या इनफिरादियत है इनमें। मैं एक दिन बीमारियों पे पढ़ रहा था, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसके ऊपर ये दावा किया जा सके कि हम इसको मुकम्मल तौर पे शिफा में बदल देंगे, मगर कुरान मजीद का सिर्फ एक जुमला, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा। दुनिया का हर डॉक्टर तबीब आपको दवा देता है, रब शिफा देते हैं। और ये जुमला जब मैंने घर में अपने वालिद मोहतरम को कहते हुए करते हुए सुना, कैंसर की शदीद तरीन तकलीफ में ऐसी स्टेज पे थे कि जवाब दिया जा चुका। हम भी मायूस हो गए, कहने लगे पुत्र मायूस नहीं होना, रब का कुरान है ना, ये शिफा है। यहाँ हाथ रखते थे, मैं रात 3 बजे भी आया हूँ तो देखा है गेट के आगे, और वो तिलावत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। कहते थे पुत्र जिन्नी देर है ना मेरे नाल अल्लाह ने जड़ी जिंदगी लिखी है इंशाल्लाह शिफामान है, परेशान ना हो। जब डॉक्टर्स कहते थे कि 3 वाल्व बंद है और इनकी आगे जो एंजियोग्राफी वाला मामला जो है प्लास्टिक वाला नहीं हो सकता, आप इनको ले जाएं घर और इनकी खिदमत कर लें, उसके बाद 18-20 साल जिंदगी रब की अता और कुरान से एक ताल्लुक का मोजज़ा है, जुड़िए इसके साथ। सिर्फ ये दवाएं काम नहीं करती,
کچھ اور بھی دوا ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، آرام دیتی ہے، اور آپ کی حفاظتوں میں یہ جملے اللہ کے کتنے عظیم ہیں سوچ نہیں سکتے۔ جب ہمارے یہاں بڑے بڑے کتے جو فصلوں کی حفاظت اور نگرانی کے لیے رکھے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی آدمی کو پڑتے تو انہیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہوتی تھی جتنی ان کی ہیبت ہے، لیکن مالک کا ایک جملہ در، صرف مالک در کہہ دیتا تھا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اللہ اگر کن کہہ دے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بیماری آپ کے قریب آ جائے گی۔ یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور یہی وہ نعمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو، نواسوں کو جو ہے اعیدکما بکلمات اللہ التامہ کے ساتھ۔ آخری گزارش ہے، مجھے بات نہیں لمبی کرنی، مجھے اعزاز اور پروٹوکول آخرت اور دنیا کے وہ تو رب نے دینے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور کیا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ جب یہ پڑھتے ہیں تو جڑیں، تھوڑا وقت نکالیں۔ میں بھی بڑا مصروف ہوں، آپ بھی بڑے مصروف ہیں۔ میں ایک دن یہاں کھڑا تھا، یہ جو اس سے پچھلی گلی ہے نا غالباً، اس پہ ریڑیاں چشتیاں والی سائڈ سے مختلف علاقوں سے لوگ پھلوں کی ریڑیاں بھرتے ہیں، ایک مالک کی، اور یہ رات کو جا کر کے بسم اللہ ہوٹل پہ وہاں حاجی آباد کے قریب رکے حساب کتاب کر رہے ہوتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے جی ایک مالک کا سامان ہے، وہ بھیجتا ہے، لیتا ہے تول کے، اس کے پیسے حساب باقی ہمیں تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، تو ہم سے حساب لینا ہوتا ہے اسے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو ایک ریڑی لگا کے دی اور اس پہ 4 پیٹیاں آم کی رکھی ہوں وزن کر کے، شام کو پوچھیں گے نہیں کہ پوت اینا وزن سی کی ویچی کی آندائی کی وٹی لے آ۔ آپ یقین کریں ہمارے بچے سال ہا سال تلک اس سفر میں لگے رہتے ہیں، گھر کے کسی فرد کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ دیکھ لے کہ میرے بیٹے نے آج کیا کمایا ہے، کیا لے کے آیا ہے، کتنا نیا سیکھا ہے، کتنا نیا پڑھا ہے، کیا اس کے پاس جدید ہے، اور آج کے اس سبق کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ اگر یہ تھوڑا تھوڑا بھی ہم کرتے رہیں تو یقین کیجئے اس سے بڑا پیچھے جو ہے وہ پروٹوکول نہیں ہوگا۔ صرف بچوں نے حفظ کر لیا اتنا کافی نہیں ہے، والدین کی، رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ فلاں کا بیٹا کیا کر رہا ہے، کہاں پہ ہے، کیسے ہے، کس جاب پہ ہے، لیکن اگر کوئی حفظ کر رہا ہے، تھوڑی سی ہماری کمی بھی ہے، اس کمی کو ہم نے مل کے دور کرنا ہے۔ اساتذہ تو محنت کرتے ہیں، یہ بچے تو سارا دن بیچارے، یہ بیٹھنا آسان ہے 5-5 6-6 10-10 گھنٹے، آسان نہیں ہے، یہ ان کی محنتیں ہیں، یہ ان کی ریاضتیں ہیں، اور اللہ کا یہ خاص کرم ہے، مگر اس کرم کے پیچھے جو ہمارا رویہ ہے اس کو بھی ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ ماں باپ بیٹھے، والدین، عزیز و اقارب، بہن بھائی، تو یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ خبر رہنی چاہیے کہ میرے بیٹے نے آج نیا کیا لیا ہے، کہاں تک پہنچا ہے۔ حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، نظر بھی ہوتی ہے، فکر بھی ہوتی ہے، تڑپ بھی ہوتی ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ صلہ بھی دیتے ہیں کہ اس حوصلہ افزائی کے ساتھ یہ بچے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ باقی رہ گیا دنیا کا پروٹوکول۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے جب یہ شروع کیا تو لوگوں نے کہا تھا کوئی کام کر دے جے، ذمہ دار ہے، چنگا کر لو، کاروبار کر لے، فیصل آباد میں ہے، باہر کی دنیا سے ویزے مل رہے ہیں، لے لو، بھوکے مر جاؤ گے۔ مولویاں والے شعبے چ کچھ نہیں رکھے۔ آپ یقین کریں، پتہ نہیں ضد ہو جاتی ہے یا کیا، بڑی لائنیں لگا کے دنیا سامنے آئی ہے، یہ کام کر لے، یہ کر لے، اس میں اتنی یہ ملے گا، وہ ملے گا، ہمارے پاس ساتھ شیئرنگ کر لیں، لیکن پتہ نہیں دل مانا ہی نہیں کہ جب باپ نے اس رستے پہ لگا کے ماں نے پیچھے ہاتھ اٹھا دیے تھے کہ پھر میں اپنے روٹ کو چینج کروں، اسی روٹ پہ ہیں، اسی لائن پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں سے بہتر عطا کیا ہے، بھوکے نہیں مرنے دیا۔ اور میں اپنے کلاس فیلوز کو جب دیکھتا ہوں اس لائن میں، جہاں جہاں بھی وہ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کا جھوٹ پکڑا ہے۔ ہاں حالات ہیں، مانتا ہوں، کچھ اور بھی ہیں دیگرگوں ہیں، لیکن ان حالات کے جو ذمہ داران ہیں اگر ان تلک ریکویسٹ کی جائے اور وہ اس بات کو سمجھے تو شاید یہ پروٹوکول، یہ اعزاز دنیا کا سب سے بڑا پروٹوکول ہے۔ یہاں بیٹے کو ہم سنتے تھے جی 1 ماہ میں، 40 دن میں، ابھی کل کی خبر 34 دن میں ہماری ایک بیٹی نے قرآن مجید، یہ دنوں کی تعداد اللہ ہمیں عجیب لگتا ہے، وہ رب چاہے تو جو قیامت کے دن کو 50,000 سال کا کر سکتا ہے، وہ کسی کے ایک لمحے کو اتنا مبارک کر دے کہ وہ اس کو اتنا بڑھا دے۔ یہ ٹائم اللہ کے ہاتھ میں ہے،
لیکن آپ نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ مبارک ہو جن ماں باپ نے ان بچوں کو چنا ہے اور اس راستے میں بھیجا ہے۔ اور میں اپنے بچوں سے بھی کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی والا، سلامتیوں والا کرے۔ آپ احساس کمتری کا کبھی شکار نہ ہونا کہ کوئی آواز دے حافظ جی جان ڈے نے اوے کیڑے، کبھی بھی نہیں۔ میں کبھی کبھی شرائم سے پوچھتا تھا پتر کی صورتحال ہے، کہتا بابا بڑا دکھتا ہے کہ جب سارے سو رہے ہوتے ہیں، کزن چھٹیاں ہوتی ہیں، موجیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے جانا ہوتا ہے، ہم نے جانا ہوتا ہے۔ اچھا یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں ڈال دیں، اگر آپ کے بچے نے جلدی حفظ نہیں کیا نا، یہ بچوں کو نہیں والدین کو کہہ رہا ہوں، بچوں کو یہی کہیں گے محنت کریں جلدی اپنے اس کام کو آگے اور بڑے کام کرنے ہیں، تو پریشان نہ ہوا کریں۔ اور اگر کوئی بچہ 1 یا 2 یا 10 پارے پڑھ کے بھی کہیں چلے، آپ اس سے مایوس مت ہو، مایوس مت ہو، اس کے لیے خیر کی دعا کیا کریں، اور ویسے کیا کریں جیسے شیخ عبد الرحمن السدیس کے لیے ان کی والدہ کرتی تھی۔ چھوٹی سی بھی بات تھی تو کہتی جا تینوں اللہ کعبے دا امام بڑا میں، ان کو دعا دیں۔ اگر یہ 10 پارے کر کے، 5 پارے کر کے، 2 پارے کر کے، 1 پارا بھی کر کے چلا گیا۔ میں اپنے ایسے ایک دوست کو جانتا ہوں جو ہمارے ساتھ پہلے سال میں دوڑ گیا تھا، آپ یقین نہیں کر سکتے اس کا کام ہم سے زیادہ ہے، لوگ کہتے تھے بھگوڑا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا کام ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ میں نے یہاں نہیں تو کہیں اور، کہاں اس کو رکھ کے کب کام لینا ہے۔ قرآن مجید کی اگر ایک سورت بھی سینے میں آ گئی تو یہ برکت بھی آپ کو اٹھا کر کے آسمانوں کی بلندیاں دے سکتی ہے۔ یہاں تو 114 سورتیں، یا تو 30 پارے، یا تو 7 منزلیں۔ اس لیے آپ بیٹے محنت کر کے کوشش کریں کہ ہم نے اس کو جلدی سے سفر طے کرنا ہے، آگے اور بڑے سفر طے کرنا ہے۔ اور والدین کو یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں، میں نے اپنے اساتذہ سے کہا تھا کہ بچے ہیں یہ 10 سال بھی لگ جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، زندگی بڑی پڑی ہے، اللہ برکتیں دینے والا ہے، آخر تو مرنا ہے نا، آخر تو مرنا ہے۔ وہ ایک سورت پہ صحابہ کرام کتنے کتنے سال لگاتے تھے، ہم جب پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے پڑھنے والے، اور آپ نے کبھی نہیں ان کو بگایا کہ چلو منٹ لگاؤ ایسے کر لو۔ خیر یہ ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، ہمارا ایک سسٹم ہے کہ ہم نے اس کو اتنے سال میں، اتنے دنوں میں، اتنے مہینوں میں نکالنا ہے، نکل جائے تو بہت مبارکباد ہے، بہت دل سے گہرائیوں سے خوشی۔ اور اگر کہیں کو تھوڑا لیٹ ہو جائے تو اس کے اندر لیٹ نہیں ہے، اس کا ہر لمحہ جتنا بھی رب کے قریب اور قبر کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا عظیم تر ہے، اتنا عزیز تر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مبارک کرے، جیسے ہماری یہ دنیا میں۔ اچھا واقعی یہ ماں باپ سے کبھی پوچھا کریں کہ یہ بچے کیسے پیارے لگتے ہیں، جب ہمیں اتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ فرشتے زمین پہ اتر آئے، اور میرا ماننا ہے فرشتے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان ہے، یہ قرآن ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، مجموع الفتاوی میں ایک لمبی بحث کی ہے، فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ فرشتوں سے افضل ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اور یہی محنت اور اعزاز تو ہے، یہی تو پروٹوکول ہے اور یہی مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کا داعی بھی بنائے، عالم بھی بنائے، حافظ بھی اور محافظ بھی۔ یقیناً جب دنیا بہت کچھ اور کر رہی تھی اور ہم رب کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس اعزاز پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایسی محبت جو اللہ نے دلوں میں کتاب اللہ کی ڈالی ہے ہماری زندگیوں میں بھی رہے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری آل اولاد میں، عزیز و اقارب میں، امت مسلمہ میں، جہاں بھی آپ کا قدم ہو اللہ وہاں خیر کر دے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے دے، رحمتوں کا نزول فرما دے، اور اللہ ان کاوشوں کو جو ہے وہ مزید اپنی رحمت کے ساتھ نوازے، ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی، والدین کو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بہت ہی فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے فضیلت الشیخ، آسمان خطابت کے چمکتے دمکتے ستارے پروفیسر عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی۔ میں دعا گو ہوں آپ سب دوستوں کے تعاون کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کے علم و عمل کے اندر، عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔
استاد گرامی نے بہت ساری باتیں کی، ایک بات جو انہوں نے آخر پہ کی ہے وہ انتہائی دل کو چھو گئی ہے، کیونکہ اکثر والدین جب بھی مدارس کا رخ کرتے ہیں پہلا سوال ان کی زبان پہ جو آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم بتائیں، کتنے وقت میں بچہ فارغ کر دیں گے۔ اگر 2 سال میں 2 پارے 10 پارے کر کے چلا گیا تو 2 سال ضائع ہو گئے۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے، حضرت قاری صاحب بھی اس مشاہدے کے اور اس تجربے کے حصے دار ہیں۔ ستیانہ میں فضیلت الشیخ مولانا عتیق اللہ سلفی حافظہ اللہ تعالی، ان کی شخصیت اور کردار سے ہر شخص واقف ہے۔ جو ان کے ادارے سے مکمل فارغ ہو جاتا، پڑھ جاتا ہے، اس کے لیے تو ان کی زبان سے دعائیں نکلتی ہی نکلتی، لیکن جو چھوڑ جاتا ہے، ناکام ہو جاتا، 1-2 کلاسیں پڑھ کے چلا جاتا ہے، حضرت الاستاد اس شخص کے لیے، اس چھوڑنے والے طالب علم کے لیے تہجد کے وقت اٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو جو چلا گیا یہ نہ سمجھیں وہ چلا گیا، یہ نہ سمجھیں کہ وہ ناکام ہو گیا۔ یہ استاذ جو یہاں مسندوں پر بیٹھے ہیں، یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں دعا، جو کامیاب ہو جاتے ہیں، جو ناکام ہوتے ہیں ان کے لیے کئی گنا زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور وہ اعزاز جو رسول اللہ نے بیان فرمایا وہ صرف مکمل حافظ کے لیے نہیں ہے۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس حدیث کی تشریح کو پڑھ کے دیکھیں۔ ائمہ کہتے ہیں کہ جس انسان کو ایک آیت بھی یاد ہے اور اس آیت کو پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی جستجو اور کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو بھی اس اعزاز سے نوازیں گے کہ اس ایک آیت، ایک سورت، ایک پارہ پڑھتے ہوئے جتنی منزل طے کرے گا اللہ اس کا وہ مقام بنا دیں گے، اس کی وہ رہائش اور ٹھکانہ اور منزل بنا دیا جائے گا۔ اس لیے 10 پاروں کو، 2 پاروں کو، 5 پاروں کو یا آدھے قرآن کو حفظ کر کے چھوڑنے والے وہ بھی اس اعزاز کے حامل ہوں گے اللہ کی توفیق سے، کہ جیسے حافظ اور عامل شخص جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چڑھے گا، یہ بھی جتنا یاد ہے اس کو پڑھتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چڑھیں گے۔ اب انشاءاللہ اس مجلس کا آخری حصہ جس کے لیے میں بھی منتظر ہوں، آپ سب بھی منتظر ہیں، انتہائی مبارک لمحہ کہ ان حفاظ کو آخری سبق پڑھایا جائے گا اور سبق کی پیچھے پیچھے قرات کریں گے۔ تو سبق کے لیے، سبق پڑھانے کے لیے میں اپنے استاذ حضرت قاری عثمان صاحب کے استاذ حضرت مولانا قاری محمد اسحاق زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بچوں کو آخری سبق پڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے بیٹا۔ پڑھیں شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملك
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دعا سے پہلے ایک گزارش، بڑا خوبصورت موقع تھا جب شیخ صاحب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. جب استاذ القراء بچوں کو آخری سبق پڑھا رہے تھے، ہم بھی اگر ساتھ پڑھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. چلیں، سنا ہے ہم نے تو محدثین کی، اہل علم کی مجلسوں میں جو سننے والے ہوتے ہیں انہیں بھی اسی پروٹوکول سے نوازا جاتا ہے. تو کل کو آپ کسی بھی موقع پہ ہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی کتاب اللہ کی آخری سورت جو ہے پڑھی ہے، اس جگہ کو، موقع کو یاد رکھیے. تو دنیا تو کسی ایک کنسرٹ پہ جاتی ہے تو اس کو سمجھتی ہے کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کی آخری سورت کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کو پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے. اللہ قبول کر لے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینهما وملء ما شئت كما يحب ربنا ويرضى. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین، تیری رحمت، تیرے کرم اور تیری خاص نوازشوں اور نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ تیرے گھر میں مل بیٹھے.
اللہ تیری کتاب کے ساتھ سفر کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے اپنے بیٹوں میں، اپنی اولاد میں، اللہ اپنے پھولوں کے اندر آج مل کے جو خوشبو محسوس ہوئی ہے، اللہ یہ رہتی دنیا تلک ہمیں ایسے ہی اس سے نوازتے رہنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ، سینے کی بہار بنا دے اللہ۔ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ جو بھی تو نے اپنے رکھے ہیں، اپنے قریبی فرشتوں کو بتائے ہیں اللہ، کتابوں میں اتارے ہیں، اوستاثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اپنے علم غیب میں اللہ تو نے وہ اپنے نام رکھے ہیں اللہ۔ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ ڈال کے، ترلا ڈال کے اللہ، تیری صفات کے وسیلوں سے ہم دعا کرتے ہیں، ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ قرآن مجید کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ، یہ سرور بنا دے اللہ، ہمارے گھروں کی رونق اور برکت بنا دے اللہ، ہمارے افراد، احباب، وطن، ملک، ملت، قوم اللہ، جہاں جہاں بھی ہم جیتے ہیں، بستے ہیں اللہ، قرآن مجید کو ہمارے لیے رہنما بنا دے اللہ، امام بنا دے اللہ، ہمیں اس کے پیچھے لگا دے اللہ، اسے اپنا لیڈر بنا لے اللہ، اس کے ساتھ جڑ جائے اللہ، اس کے احکام کو سمجھ کے پھر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ، اس کی نواہی کے اوپر اپنے آپ کو روکنے کی اللہ طاقت اور ہمت عطا فرما اللہ۔ ہمارے بچوں نے قرآن مجید کا آخری سبق پڑھا ہے اللہ، ان کو ان کی زندگیوں کے لیے قرآن مجید کا ایک ایک لفظ خیر کا باعث بنا دے اللہ، اپنے والدین کے لیے اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنا دے اللہ۔ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ڈال کے کہتے ہیں اللہ، تو بہت بڑا ہے اللہ، پوری دنیا اس وقت تیری باغی بن کے اللہ، تیرے حوصلے ہیں، تو صبور ہے اللہ، تو پھر بھی روٹی رزق دے رہا ہے الہ العالمین، ہماری پیشانیوں سے پکڑ کے ہمیں اپنا بنا لے اللہ، ہمارا رخ موڑ دے اللہ، ہمارے اندر جتنی غلط چیزیں ریت پکڑ گئی ہیں، رواج بن گئی ہیں، زندگیوں کا حصہ بن گئی ہیں اللہ، دیکھ کے دکھ ہوتا ہے میرے مالک، اپنی رحمت اور اپنے کرم کے ساتھ کلمہ گو لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ کم از کم اس درجے رحمت کے ساتھ، کرم کے ساتھ، توفیق کے ساتھ نواز دے کہ یہ تیرے محبوب کے اللہ متبع بنے، پیروکار بنے الہ العالمین۔ قرآن کی برکت کے ساتھ اللہ ہمارے سینوں کو منور کر دے اللہ، جتنے ہمارے دکھ ہیں اللہ، قرآن کو اس کی شفا بنا دے اللہ، ہمارے لیے باعث شفا بنا دے اللہ، ہمارے دکھیوں کے دکھ دور کر دے اللہ۔ ہمارے شیخ صاحب نے یہاں تشریف لانا تھا، راستے میں ہیں اللہ، ان کو اور ہمارے جتنے بھی بزرگ، بڑے چھوٹے، بچے، جوان، بوڑھے اللہ، ہم ایک ہسپتال کے پہلو میں بیٹھے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ، گھروں میں، کلینکوں میں، ہسپتالوں میں، جہاں جہاں کوئی بھی دکھی ہے اللہ، ان کے دکھ دور کر دے اللہ، بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے اللہ، مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے الہ العالمین۔ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ، تو ایک کن کہے گا ہمارا کام ہو جائے گا اللہ۔ اس وطن کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ، آسانیوں میں بدل دے اللہ، اس مٹی کو، کلمے کی دھرتی کو اللہ، لا الہ الا اللہ کی اس امانت کو اللہ، ہمیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ پوری دنیا کی بری نظریں اس پہ اللہ، ہم اندرونی بیرونی دشمنوں سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں اللہ، ان سے نجات مانگتے ہیں اللہ، ہمیں اپنا بنا لے اللہ، توحید کا علم بردار بنا دے اللہ، صحیح سنتوں کا عامل اور حامل بنا دے اللہ۔ اس مجلس کو رہتی دنیا تک ہمارے نام کر دے اور اللہ، اپنے فرشتوں میں اعلان کر دے کہ میں نے اس کو قبول کیا ہے اللہ، ہم سے یہ قبول فرما لے اللہ، ہمارے یہ بچے قبول فرما لے اللہ، تیرے ہیں، تیرے رستے میں وقف کیے ہیں اللہ، ان کے اس وقف کرنے کی اللہ جو توفیق تو نے دی ہے ہم اس پہ بھی راضی ہیں، تیرے شکر گزار ہیں اللہ۔ اس مجلس کو ہمارے حق میں کر دے اللہ، اس مجلس کو ہمارے حق میں کر دے اللہ، جہاں جہاں بھی قرآن سے دوری ہے اللہ، لوگوں کو قربت دے دے اللہ، ہمارے گھروں کے اندر جو اس سے فاصلے ہیں اللہ، وہ مٹا دے الہ العالمین، اس کا عامل بنا دے اللہ، صحیح معنوں میں جاننے والا، پہچاننے والا، پرکھنے والا، عمل کرنے والا اللہ، اور پھر اس کی خوشبوئیں ہماری نسلوں میں پھیلا دے اللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں جتنے بھی اساتذہ ہیں اللہ، ان کے والدین کو، ان کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو اللہ، ان کے خاندانوں کو اس کام اور محنت کی وجہ سے اللہ وہاں بھی خیر پھیلا دے
اللہ جہاں جہاں ان کے قدم لگے اللہ مبارک کر دے. اللہ اس مسجد کے اندر ادارے کے اندر ہونے والے اس کام کو اللہ قبول فرما دے. الہ العالمین تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہماری مالی مشکلات اللہ دیگر پریشانیاں تو نہیں دور کرنی ہے. اللہ اپنی پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگتے ہیں. اللہ جہاں جہاں بھی مقہور ہیں مجبور ہیں مظلوم ہیں اللہ ہم بے بس ہوئے ہیں اللہ تو بے بس نہیں ہے. اپنے کون کے نظارے دکھا اللہ نجات دے. اللہ ہم سے جو زوال ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا. اللہ ہم سے یہ زوال نہیں دیکھا جا رہا. اللہ رحمت فرما. تیرا قرآن غالب ہونے کو ہے. اللہ سارے غلبے تیرے ہیں. اللہ طاقتیں تیری ہیں. تو پھر ہماری بدعملیوں کی سزائیں ہمیں نہ دے. اللہ ہم سزا کے لائق نہیں ہیں. اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللہ ہمیں ان حالات سے نجات دے دے. اللہ ہمیں عزت کی زندگی جینا سکھا دے. اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. اللہ جو کہہ سکے ہیں مانگ سکے ہیں وہ دے دے. جو نہیں مانگ پائے اللہ دنیا اور آخرت کی خیر مانگتے ہیں. اللہ موت کی سکرات سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ قبر نشر حشر کی آسانیاں مانگتے ہیں. اللہ قیامت کے دن تیرے محبوب کے ہاتھوں کوثر کا جام مانگتے ہیں. اللہ تیرا سائے کا سوال کرتے ہیں. اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ یہ تیرے بندے جنت کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اللہ جو کر سکے ہیں وہ قبول فرما دے. اللہ ان محروموں کی لسٹ سے نکال دے کہ جن سے تو ناراض ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.